अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सुबान कुरैशी। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ पाकिस्तान में सदारती निज़ाम को लाने की जो आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो रही थीं उसके हवाले से गुफ्तगू की थी, मगर ये टॉपिक इतना अहम और वसी है कि इस पर कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू करने के लिए एक नशिस्त काफ़ी नहीं। तो आज के प्रोग्राम में भी एजेंडा एक तो हमारा सदारती निज़ाम रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्यों एक मरतबा फिर इस बात की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई कि मुल्क में सदारती निज़ाम को नाफिज किया जाए। हमने देखा कि अभी शेख रशीद साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें दो अहम बातें की। एक तो वो बोले कि अगर निज़ाम को लपेटने की कोशिश की गई या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो ये उनका अपना नुकसान होगा, यानी कि जो इसको लपेटेंगे ये उनका नुकसान होगा। और सदारती निज़ाम के हवाले से वो कह रहे थे कि अभी तक काबीना में ये बात तो नहीं आई, लेकिन असम्बली में यह मैटर पेश हुआ है, वहाँ करारदाद के हवाले से वो कोई बात कर रहे थे कि पेश की गई है। और इमरान खान साहब जब कल गुफ्तगू कर रहे थे अवाम से टेलीफोन पर तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे हटाया गया तो ज़्यादा ख़तरनाक इमरान खान सड़कों पर नज़र आएगा। तो क्या कुछ वाकई होने जा रहा है? क्या अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है? क्या सदारती निज़ाम की इस वक्त बातें अंदर ही अंदर किसी साजिश का इशारा तो नहीं? तो इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं सीनियर तजज़िया निगार साहब, सीनियर तजज़िया निगार जनाब राजा वसीम साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैम वर्दा खान साहबा। तो सबसे पहले तो अपने मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मैं अपने मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले नाजरीन अपने प्रोड्यूसर साहब से चाहूँगा कि वो शेख रशीद साहब का जो क्लिप है अगर वो मुमकिन हो तो वो चला दें, ताकि वो जो सदारती निज़ाम के हवाले से और निज़ाम को लपेटने के हवाले से जब वो बात कर रहे थे पहले हम अपने नाजरीन को वो सुनवा दें और फिर अपने मेहमानों से इसके ऊपर डिबेट शुरू करते हैं। तो प्रोड्यूसर साहब काइंडली ये ज़रा क्लिप चला देना। समझते हैं जो कह रहे थे कि ये हुकूमत जा रही है उनकी आंखें भी खुल जानी चाहिए। अभी इमरान खान हल्फ उठाए चंद दिन हुए थे तो इन्होंने जाने की बातें कर दी थी, और पिछले दिनों तक कह रहे थे बस दिनों की बात है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा और कह रहे थे बैठ गई है हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। और बुनियादी तौर पर मैं जो आज ये बात कहना चाहता हूं, देखें इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का शोर है, बहुत शोर है, अभी तक ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ। इमरजेंसी का भी बड़ा शोर है और सदारती निज़ाम का भी शोर है, और ये भी सुना है असेंबली में किसी ने करारदाद भी पेश कर दी है, लेकिन जिस कैबिनेट का मैं हिस्सा हूं अभी तक उसमें ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई। पूरा कर लें, क्या करेंगे आप? अदम एतमाद, अपना मुंह देखें, ये मुंह और मैसूर की दाल। फिनांस बिल में आपके 12 कम थे, आपके 25 वोट कम होंगे अगर आपने अदम एतमाद की बात की। और आप किस मुंह से आ रहे हैं? आपने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को आज 5.375 इस मुल्क की ग्रोथ हुई है, बम्पर क्रॉप्स हैं, और एक दहशतगर्दी की वजह सी पैक का। मैम वर्दा, सवाल यहाँ पर अब ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की आवाज़ें खुद हुकूमती हलकों से उठना शुरू हो गई हैं। शेख रशीद साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इकरार किया है कि ये आवाज़ें अब आ रही हैं और इस निज़ाम के बारे में असम्बली में बात हो रही है। हमने इसके आइनी पहलू और कामयाबी और नाकामी पर तो बात कर चुके पिछले नशिस्त में, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस निज़ाम को लाने की बात गश्त सुनाई क्यों दे रही है? क्या ये संजीदा ख्याल है या सिर्फ हालिया हालात से तवज्जो भटकाने की एक कोशिश है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपका सवाल है सदारती निज़ाम के हवाले से। जी, कल हमारे इमरान खान ने जो हमारे लीडर हैं उनने इनसे भी सवाल किया गया था फोन कॉल में, लाइव कॉल में, सदारती निज़ाम के हवाले से। सबसे पहले तो मैं सदारती निज़ाम की तारीफ करना चाहूंगी, ठीक है। जो हमारा मुल्क जो है अमेरिका जैसे मुल्क में सदारती निज़ाम है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सदारती निज़ाम के बहुत फायदा भी एक ये है कि एक आदमी के हाथ में काबीना बनाने का वो होता है कि अपने हाथ से यानी कि काबीना बना सकता है, अपने हाथ उसमें काम ले सकता है। लेकिन जो हमारे इमरान खान है उनका शुरू से ही, आपने जब वो लीडर लगे थे तो उनका शुरू से यही था कि वो इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, रियासत मदीना पे वो बात करते थे, ठीक है। तो जब इमरान खान लीडर बने थे तो जो दूसरी हुकूमतें थी, ठीक है, सबका हुकूमत जो पीडीएम लोग हैं
ان لوگوں نے ایک ہی پہلے دن سے اسٹارٹ کر دیا تھا کہ جی اب حکومت ختم ہو گئی ہے، ملک تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے. ابھی لیڈر بنے تھے تو انہوں نے یہ اسٹارٹ کر دیا تھا. تو یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے، تو ایسا بھی کچھ ایسا نہیں ہے. عمران خان کا ویژن صرف اور صرف اسلام کی طرف ہے. لیکن حضور میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہ اسلام کی طرف لوگوں کو طرف لا رہے تھے اسلام کی طرف، تو کتنا انہوں نے جدوجہد کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کس طرح جدوجہد کیا، کتنی مشکلات کا سامنا کیا کہ اسلام کی طرف آئے. تو عمران خان ان 3 سال میں ایک دم یہ نظام نہیں لا سکتے، کیونکہ 3 سال میں جو یہ لوگ کرتوت کر کے یہ اتنا ہم پر بوجھ ڈال کر یہ چلے گئے اس ملک پر، اتنا انہیں قرض ڈال کے چلے گئے ہیں، تو وہ 3 سال میں نہیں ختم ہو سکتا. تو یہ صدارتی نظام جو ہے یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم ویسے پاتا لیکن میم شیخ رشید صاحب کل اس کی اپنی پریس کانفرنس میں تصدیق کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیبنٹ میں یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی لیکن قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا گیا ہے. اور احسن اقبال صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اس حوالے سے بات کی تو کسی نے ان کی تردید نہیں کی. تو اٹ مینس کہ باتیں تو ہو رہی ہیں نا، افواہیں نہیں ہیں صرف. نہیں، ابھی یہ باتیں بھی مکمل نہیں ہیں، یہ ابھی صرف باتیں ہیں. لیکن ابھی یہ نہیں کہ ہم نے، کیونکہ میں بتا رہی ہوں عمران خان کا ویژن یہی ہے اسلامی نظام لانا، کہ یہ اسلام کی طرف ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی اسلامی نظام چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کا نام اسلام پر بنا ہے ہمارا ملک، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہو. تو یہ ابھی صرف اور صرف یہ بھی بات ہے انہیں کی ہے چیزیں میں مانتی ہوں. لیکن اسلامی نظام عمران خان کا بھی یہی ویژن ہے، کیونکہ آپ نے کل انٹرویو میں سنا ہوگا کہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ابھی میں اسلامی نظام لانا چاہ رہا ہوں. میں ابھی یہ یعنی کہ صدارتی نظام کے حوالے سے کچھ ایسا نہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا میم، ہم اس بات میں وہ نہیں کہہ سکتے. جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. راجہ صاحب یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم 2 طریقوں سے چلایا جاتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا تو پی ایم شپ کے تحت نظام کو آگے چلایا جاتا ہے یا پھر اسی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں رہتے ہوئے جو اختیارات کا مرکز ہے وہ پریزیڈنٹ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. اور دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک جن میں انکلوڈنگ امریکہ ہے، فرانس ہے، جرمنی، چائنا وغیرہ میں یہ پریزیڈنشل سسٹم کئی برسوں سے رائج ہے، بلکہ آغاز سے ہی رائج ہے اور بہت ہی سکسیسفلی چل رہا ہے. تو آخر ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو جب یا لا میکر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شجر ممنوعہ کی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تنقیدوں کا رخ ان کی طرف شروع ہو جاتا ہے. سر وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ نا نان ایشوز کو ہم ایشو بنا لیتے ہیں، اس میں باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے، تو صدارتی نظام کا مذاق نہیں ہے کہ کوئی آدمی آئے اور صدارتی نظام نافذ کر دے. کوئی ملک میں ماشاء اللہ نہیں لگا ہوا، کوئی یوب خان یا خان ضیاء صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. یہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، یہاں پہ ایک پارلیمنٹ ہے اور ایک کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان، اس کے مطابق ہی چل رہا ہے. اس کانسٹیٹیوشن کو آپ کو بند کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، نیا کانسٹیٹیوشن لانا پڑے گا. جیسے پہلے ایل ایف او وغیرہ آتے رہے، ایوب صاحب لائے، ضیاء صاحب لائے وغیرہ وغیرہ، یہ ماشاء اللہ کے کام ہوتے ہیں، یہ جمہوری حکومتوں کے کام نہیں ہوتے. تو یہ امریت کی نشانی ہوتی ہے صدارتی نظام. آپ نے دیکھا پہلے صدارتی نظام آیا پاکستان میں 3 بار، تو کبھی ہمارے دریا کے، کبھی میں کہنا نہیں چاہتا، میرا اپنا بیک گراؤنڈ فوج سے ہے، لیکن نقصان پہنچا پاکستان کو. حتیٰ کہ آپ کا جو ڈھاکہ انسیڈنٹ ہے وہ بھی اسی چیز کی دین ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. جب ایک ایشو آتا ہے تو اسے دبانے کے لیے اس سے بڑا ایشو چاہیے ہوتا ہے. پاکستان میں مسلسل 4 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس کو ٹویسٹ کر دیتی ہے کسی اور طرف. اپوزیشن کے خلاف کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے تو اپوزیشن اس کو ٹویسٹ کر دیتی ہے کہ کسی اور طرف عوام کا دھیان رکھا دے. عوام کو بدھو بنایا ہوا سب نے، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے اپوزیشن ہو. ابھی فارن فنڈنگ کے اوپر بہت بحثیں ہو رہی تھی. اس اسکروٹنی کمیٹی کا جو آیا ہے رپورٹ، بڑی حیرت انگیز رپورٹ ہے وہ. اس میں جو چیزیں ہیں اس پہ بہت زوردار بحثیں چل رہی تھی. تو ثانیہ مری آ گیا، وہ برف کے اوپر ساری دنیا چلی گئی. برف سے ہٹے تو اب وہاں پہ واپس جانا تھا فارن فنڈنگ پہ، تو صدارتی نظام میں الجھا دیا. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ شاید کوئی قرارداد آئی ہے، شاید والی بات ہے، قرارداد کوئی نہیں ہے. یہاں میرا خیال ہے کسی کی ضرورت ہے کہ
قرارداد پیش کرے کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے, آئین کو معطل ہونا چاہیے. کوئی لیجسلیٹر کس طرح یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آئین کو معطل ہونا چاہیے؟ یہاں تو بڑا زور چاہیے آئین کو معطل کرنے کے لیے, اور وہ ممکن اچھا نہیں ہے. راجہ صاحب معذرت کے ساتھ میں نہیں آئے گا. راجہ صاحب معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, کائنڈلی اس حوالے سے بھی بریف کریں کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں تو دونوں سیٹ اپ رائج ہو سکتے ہیں. اگر آپ ریزیڈنشیل سیٹ اپ کو لانا چاہیں تو وہ بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے, اگر آپ 18ویں ترمیم کو دوبارہ امینڈ کر دیں سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے, تو اٹ مینس کہ آپ آئین کے تحت پریزیڈنشیل سسٹم لا رہے ہیں. امریکہ میں بھی چل رہا ہے, چائنا میں بھی چل رہا ہے, فرانس اور کئی ممالک ہیں, تو ہم اس کو آمریت یا مارشل لا تو نہیں کہہ سکتے. یہ پاسبل تو ہے آئین کے اندر رہ کر کرنا. دیکھیں جو امریکہ میں چل رہا ہے, جو چائنا میں چل رہا ہے نا, ان کے اپنے اپنے سسٹم ہے, ان کے اندر پارلیمنٹ ہے, بہت مضبوط پارلیمنٹ ہے جی, اور وہ ان کے اپنے اپنے آئین ہے, اس آئین کے تحت وہ چلتی ہیں. تو ہمارے پاس جو صدارتی نظام آ رہا ہے وہ ہمارا آئین اس کی گنجائش نہیں دیتا. یہ جو 18ویں ترمیم آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا ضیاء صاحب نے, مشرف صاحب نے اس کو لگایا ہوا تھا. جی بالکل, آئین میں ایک چینجنگ کی تھی جس میں ساری پاورز صدر کے پاس تھی, پرائم منسٹر کے پاس نہیں تھی. جی بالکل, جی پرائم منسٹر انہوں نے بھی رکھے, کبھی انہوں نے وہ شوکت خان رکھا, کبھی ظفر جمالی رکھا, بیچ میں جو شجاعت صاحب آئے, اور اس کے بعد زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ آئے تو ساری پاور کا نمبر زرداری صاحب تھے. پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 2013, اس میں 18ویں ترمیم آئی. اس میں جو اختیارات صدر کے پاس تھے وہ سارے لے کے تو واپس پارلیمنٹ کو دیے اور وزیر اعظم کو دیے. ہمارا جو سسٹم ہے, جو ہمارا آئین ہے, وہ ہمیں یہی بتاتا ہے. آئین میں امینڈمنٹ تھی, وہ ختم ہوئی ہے. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آئین میں آپ نے آئین کو چینج کرنا ہے, آئین کو ختم کرنا ہے, یہ آئین بند کرنا ہے, ایک نیا آئین لے کے آنا ہے, اس آئین پہ کنسنسس کرنا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ صدارتی نظام کی بحث جو اس سے چھڑی ہوئی ہے, یہ بالکل نہ ایک اصل بحث ہے. اس کا اصل اصول کوئی نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو میرا دھیان ان چیزوں سے ہٹا کے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے, انفلیشن سے, جی ڈی پی سے, گروتھ سے, ڈیفیسٹ سے, اور بے شمار مسائل ہیں اس وقت جس نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے. یہاں ہمارے پاس مہنگائی ہے. پاکستان کل رپورٹ آئی ہے, دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک ہے. پہلے نمبر پہ ارجنٹینا ہے, دوسرے پہ ٹرکی ہے, تیسرا پاکستان ہے. ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے, آپ نے یہ سنا ہوگا. اور کل وہ ہمارے پرائم منسٹر ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مہنگائی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی. جی اب تو میں کیا بات کریں اس پہ, یہ کیا پرائم منسٹر ہم نے رکھا ہوا ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے دنیا کا سستا ترین ملک ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. تو سستے ترین ملک میں مہنگائی کہاں سے آ گئی؟ یہ بس نا معاملات کو ٹوسٹ کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ کی اپوزیشن ہو یا آپ کی گورنمنٹ ہو یا آپ کے لیجسلیٹر ہیں, جتنے بھی حکومتی ہمارے ہیں, سب نے مل کے قوم کو بالکل بنایا ہوا ہے, ایک طرح لگایا ہوا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. جی صاحب ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریک کا ایک وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو میم ابھی راجہ صاحب جس حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ اس کے اوپر کچھ پوائنٹ اپنا کنکلوڈ کرنا چاہیں گی یا آگے بڑھیں ہم؟ جی آپ آگے بڑھیں, لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ باتیں کر کے مہنگائی سے ہم وہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مہنگائی کا نہ سوچیں, اور ایسی باتیں ابھی نہیں بولا تھا. تو عمران خان نے تو کل اپنا خود بیان میں بولا ہے کہ میں صدارتی نظام نہیں ابھی جاتا. تو اگر وہ یہ چاہتے ہوتے تو وہ پھر مہنگائی کی ایسی باتیں نہ کرتے. اور انہوں نے ہاں یہ بات کی ہے کہ ویسے مہنگائی ہوگی, وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے. ایسا نہیں ہے, ہر جگہ مہنگائی ہے. چلیں میم ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ابھی احتجاجی تحریک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور وہ شروع ہے, اور انہوں نے ٹریکٹر مارچ اور کسان مارچ کے نام سے کچھ شروع کیا ہے. ویسے طریقے سے یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سندھ سے پنجاب کی جانب آئے گی تو پھر ہم بھی مارچ کے اندر ایک بڑا مارچ کریں گے اور پیپلز پارٹی کے خلاف. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا اس طرح کے مارچی سے حکومت گر جائے گی یا حکومت پر کوئی پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا ہے پیپلز پارٹی نے جو ابھی اسٹارٹ کیا ہے کسان کا, کیا بولا؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو گرا کر دم لیں گے, اور انہوں نے ایک دوسرے سے تعلقات دوبارہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کو واپس آنے کی دعوت دی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کی تحریک سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو پریشر ہے وہ حکومت پر بلڈ ہوگا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا.
ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ کو پتہ ہے تو ویسے بھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ایسی، تو ان کے پاس کوئی خاصا بات ہوتی نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تعداد ہے نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کر کے پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو یہ لانگ مارچ کے حوالے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر روز ان کا ایک لانگ مارچ ہم لانگ مارچ کرنے لگے ہیں. تو ان میں کوئی خاصا مجھے اتفاق بھی نظر نہیں آتا. کبھی بلاول صاحب مریم نواز کے پر بول رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی فضل الرحمان کے پر بول رہتے ہیں. تو ان میں اتفاق نہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل میں کوئی خاصا اتفاق نظر لیکن نہیں آتا. میم اگر مفاہمت ہو جائے، اگر ان میں اتفاق ہو جائے تو پھر کیا حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے یہ لوگ، یا پہلے بس تو یہ ہو ایز نہیں یوزول سکتے جس ان طرح میں چل رہا ہے وہ اتفاق. چلتا رہے گا معاملہ؟ اگر اتفاق ہو بھی کیا تو ان کے پاس اقتدار نہیں ہے. صحیح. جی. اچھا راجہ صاحب، میں آپ سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ جاننا چاہوں گا. آپ چونکہ سینئر تجزیہ نگار ہیں تو تھوڑا زیادہ بہتر انداز میں یہ بات ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جس وقت ہم اس وقت موجود ہیں 2022 میں اور اگلا الیکشن کا سال ہے، کیا اپوزیشن یہ اس قسم کی غلطی کر سکتی ہے کہ وہ خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرا کر ان کو سیاسی شہید بنانے کا جو سہرا ہے وہ اپنے سر پہ لے لے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اتنی نالائق ہے کہ وہ حقیقتاً خان صاحب کی گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں گرانا چاہتے. گرانا چاہتے تو ان کے پاس وہ ٹائم تھا جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنایا تھا. ان کے پاس اکثریت تھی، انہوں نے اکثریت شو کی جی. اور وہ نہیں گرانا چاہتے. وہ کیوں گرائے؟ بالکل. پاکستان میں آج تک کسی جمہوری حکومت نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. اگر نون لیگ پیپلز پارٹی نے کیے بھی تو ان کے وزیر اعظم نہیں کر سکے. یوسف رضا گیلانی کو ہٹا دیا گیا، نواز شریف کو ہٹا دیا گیا. تو اگر یہ عمران خان اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں، انہیں پورا کرنا چاہیے، ان کا حق ہے. وہ مینڈیٹ چاہے اصلی ہے یا نقلی ہے، وہ آر ٹی ایس ہے یا وہ چوری ہے، وہ جو بھی ہے، بھارت آئین کے مطابق ایک مینڈیٹ ہے ان کے پاس. 5 سال کا مینڈیٹ ہے، انہیں 5 سال پورے اپنے کرنے چاہیے. اور اپوزیشن اتنی بیوقوف نہیں ہے. دوسری آپ کو بات کر رہے تھے نا، لانگ مارچ کر رہے ہیں، کسان مارچ کر رہے ہیں. اگر اپوزیشن یہ نہ کرے تو کیا کرے؟ بالکل. دوسرا لانگ مارچ سے اگر حکومت گرتی ہوتی ہے، دھرنے سے گرتی ہوتی تو عمران خان 126 دنوں میں بیٹھے رہے. پاکستان کی کیا میں سمجھ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا گزرا ہے، تو اس دھرنے نے کچھ نہیں کیا. تو یہ دھرنا دے کے کیا کر لیں گے؟ لیکن اپوزیشن کا یہ کام ہے نا، اپوزیشن کو یہ کام کرنا چاہیے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے وہ ویٹنگ ان دا گورنمنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے گورنمنٹ پہ پریشر رکھنا ہوتا ہے. وہ پریشر رکھ رہے ہیں اپنا. دوسرا یہ بی بی کہہ رہی تھی کہ ان میں اتفاق نہیں ہے، تو ان میں واقعی اتفاق نہیں ہے. اس طرح سے نہیں ہے. ان کے نا اپنے اپنے مقاصد ہیں، اپنے اپنے ان کے منشور ہیں پارٹی کے، اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے. انہوں نے سب نے پبلک میں جانا ہے. اگلا سال الیکشن کا، الیکشن ارلی بھی کال کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب جس طریقے سے ہم ان کی ایک مشترکہ جد و جہد کو دیکھ رہے ہیں، یہ الیکشن سے پہلے الگ الگ دوبارہ ہو جائیں گے یا ایک ایجنڈے کے ساتھ آئیں گے؟ اور اگر یہ اکٹھے مہم چلاتے ہیں الیکشن کی اور الیکشن میں ایک ساتھ لڑتے ہیں اسی پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم سے، تو پھر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر وزارت عظمیٰ کے لیے آپس میں جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے ان میں؟ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک بہت انفارچونیٹ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. بہت ہی افسوسناک حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اگر گورنمنٹ ہے نا تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور ہمارے پاس اگر اپوزیشن ہے تو وہ بھی سلیکٹڈ ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ آئے گا، لانگ مارچ شروع ہو جائے گا. مولانا کو اشارہ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ لانگ مارچ لے کے دھرنا لے کے آ گئے تھے اسلام آباد. اس کے بعد جو ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ سب ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے. کوئی حکومت ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، کوئی اپوزیشن ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. اور اگر آگے چل کے اتحاد کرتے ہیں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، اس کے لیے نقصان پہنچے گا. اسی طرح پی ٹی آئی کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ اتحاد کریں گے، تو اس کا ٹی ایل پی کو بھی نقصان ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہوگا. تو یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتے ہیں. یہ اسی کا نام پالیٹکس ہے. یہ پالیٹکس کر رہے ہیں، چاہے گورنمنٹ میں ہے چاہے اپوزیشن میں. میدان تو لگے گا جب الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا کون کہاں پہ کھڑا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا میم، کل عمران خان صاحب نے بیان جب وہ عوام سے گفتگو کر رہے تھے تو اس میں بھی یہ بات دہرائی، اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا یا ہٹانے کی کوشش کی گئی تو اس کے بعد جو عمران خان سامنے آئے گا، سڑکوں پر آئے گا، وہ اس عمران خان سے زیادہ خطرناک ہوگا. میم کیا سمجھتی ہیں یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ کیا اپوزیشن کو کہا گیا ہے یا الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا ہے؟ جی، یہ اپوزیشن کو کہا گیا ہے.
اور یہ اصل میں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب وہ نواز شریف نکل رہا تھا تو یہ کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا تو عمران خان ایسے نہیں بات کرے. وہ نے جو خطرناک والی بات یہ کی ہے تو یہ اپوزیشن کے بارے میں بھی ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ کا حصہ ہے تو اسی حوالے سے میں بات کی تھی کل. تو ایسا کچھ یہ خطرناک پہلے اتنے خطرناک نہیں ہے تو ایسی ہی کوئی صرف یہی اپوزیشن کو بس یہ بات کی ہے. صحیح. تو میم حکومت کا اس وقت دھیان آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا ریئل ایشوز کی طرف ہے؟ کیا حکومت کو اس بات کا حقیقتاً ادراک ہے کہ مہنگائی کا جو ایک ملک میں مسئلہ چل رہا ہے وہ حقیقتاً ایک ایشو ہے, وہ صرف جمع خرچ صرف پیجز کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس کو حقیقت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عوام بڑے پریشان ہیں. تو اس طرف کو دھیان آپ دیکھ رہی ہیں کہ حکومت کا ہے؟ جی میں یہ مانتی ہوں کہ مہنگائی ہے, یہ عمران خان بھی مانتے ہیں. کل انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی. اللہ کی بات ہے کہ یہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انہیں پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح مہنگائی کم ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کورونا بیس کی وجہ سے بہت مہنگائی ہو گئی ہے, بہت ہمارا ملک بہت پیچھے کی طرف ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے. تو کسی طرح لیکن دیکھیں میم یہ جو بیانیہ ہے یہ تو ٹھیک ہے, تحریک انصاف کا بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے, کرونا ہے, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دن پہلے حکومتی حلقوں کی جانب سے باضابطہ طور پر نہ صرف اعلان کیا گیا بلکہ خوشیاں منائی گئی کہ جو ہماری جی ڈی پی ہے, جو ملک کے گروتھ ریٹ ہے وہ 5.45 تک پہنچ چکا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری اکانومی نے گروتھ کی ہے. تو میم جب اکانومی گروتھ کرتی ہے تو اٹ مینس کہ مہنگائی کو کم ہونا چاہیے, لیکن یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور موجود ہیں. اس کے جو ثمرات ہیں یہ کچھ ایسے بات آپ کو دکھائی دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے کہہ رہی نا اپریل تک ہم لوگوں کو ٹائم دیں, پی ٹی آئی کو ٹائم دیں. تو آپ جب ہمارے میں آپ کو بات بتاتی ہوں یہ کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مہنگائی آ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ جب یہ کرپٹ حکومتیں چلی گئی ہیں اتنا ہم تک اتار کے چلی گئی ہیں لگا کر, تو یہ ہم نے ختم بھی تو کرنا ہے نا. تو یہ ظاہر سی بات اس کی وجہ سے بھی ذرا تھوڑا بہت پریشانی آ رہی ہے. تو آپ ویٹ کریں, تو یہ 3 سال میں ایک دم ختم نہیں ہو سکتا. تو مہنگائی پہ انشاءاللہ ہم آپ کو انشاءاللہ بول رہے ہیں. شیخ رشید نے بھی یہ بات کی تھی, اپریل کو آپ کو دیکھ لینا مہنگائی کتنی کم نظر آئے گی. چلیں ٹھیک ہو گیا. میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی سر. ایک تو یہ میں بردہ بات کر رہی ہوں, ان کے ساتھ کوئی صاحب ہیں جو ان کو نا بتا رہے ہیں کیا کہنا ہے. ان صاحب کو آپ لائن پہ لیا کریں. جس سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 5.3 ہے نا یہ صرف الفاظ کا کورت بندہ ہے. یہ 5.3 آف وٹ پاکستان میں آج تک 2005-2006 کو بیس کر کے ہم اس سے حساب سے دیکھتے تھے کہ اوپر جا رہی ہے جی ڈی پی یا نیچے. اب انہوں نے اس کا بیس ایئر 2005-2006 ختم کر کے 2015-2016 کر دیا ہے. اگر 2015-2016 سے آپ کمپیئر کریں تو نون لیگ جو 5.8 چھوڑ کے گئی تھی وہ 12% بنتا ہے. تو یہ نا صرف الجھا رہے ہیں. اگر جی ڈی پی ٹھیک ہوتی تو پٹرول آپ کا 62 روپے پہ ہوتا, گولڈ آپ کا 48,000 پہ ہوتا, ڈالر کم ہو کے 130-135 پہ آ گیا ہوتا. تو یہ صرف نا الجھایا جا رہا ہے. مہنگائی ہے, مہنگائی بے قابو ہے, ٹھیک ہے. کورونا پہ مہنگائی ڈالتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گنے کی قیمت پہ کورونا کے کیا اثرات ہوئے, کہ گنا مہنگا ہو گیا یا گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیے. چینی کیوں 52-53 سے 120-30 پہ چلی گئی. آپ امپورٹڈ چیز تیل کو چھوڑ دیں, آپ باقی جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, وہ ڈالر کی وجہ سے یہ اس کی وجہ سے آٹا کیوں 35 کی جگہ 80-90 روپے پہ چلا گیا. یہ مافیاز کا معاملہ ہے. یہ وہ مافیا ہے جو نواز شریف دور میں انہوں نے قابو کیے ہوئے تھے. یہ لوگ اس وقت نہیں تھے جہانگیر تھی اور خسرو بختیار اور یہ چودھری وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ ان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان چیزیں بلیک کرے. اب یہ صرف چینی 52 سے اگر 120 پہ گئی ہے تو یہ مافیا کی وجہ سے بلیک بلنگ پہ گئی ہوئی ہے. اس کو بلیک کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس کوئی تجارت نہیں ہے. انہوں نے جہانگیر تین کے ساتھ ایکشن لیا تھا, ہمیں امید پیدا ہوئی تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن انہوں نے بہت بڑی لمبی چوڑی انکوائری کی تھی. اس انکوائری میں ایک چیز کھل کے سامنے آ گئی, لیکن پھر ہوا کیا, جہانگیر تین میں مقدمہ درج ہوا اس پہ اس کے بیٹے پہ. اس کے بعد وہ مقدمہ لے کے وہ گورنمنٹ چلی گئی کیونکہ گورنمنٹ کو گرنے کا خطرہ تھا. تو یہ گورنمنٹ مافیا کنٹرول نہیں کر سکی. مین مہنگائی کی جو جڑ ہے, مہنگائی کی وجہ بات کی سبزیاں, آپ کے آلو پیاز کے اوپر کورونا کہاں سے آتا ہے, تو اس کے اوپر ڈالر کہاں سے آتا ہے. صرف مس مینجمنٹ ہے, اسے ہم بیڈ گورننس کہہ سکتے ہیں, اور یہ سے عمران خان بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں.
ٹھیک ہو گیا راجہ صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پنجاب ٹاک سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپنے پیاروں اور وطن عزیز کا خیال رکھیں۔ پروگرام سے متعلق اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیا کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔ خوشیاں دیکھو گنگناتی ہے، اقبال کے دیس میں جیت کی داستاں سناتی ہے۔ اقبال کے دیس میں خوشبوئیں گیت سناتی ہے۔ اقبال کے دیس میں محبتیں مسکراتی ہے۔ اقبال کے دیس میں دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ اقبال کے دیس میں پکوان کھلائے جاتے ہیں۔ اقبال کے دیس میں اقبال بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کی غذائیت سے بھرپور۔ اقبال بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل، یہ ہے اقبال کا دیس۔